अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर मिर्जा साहब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर, हुस्न पाबंदिए आईने तनासुब ही सही, हुस्न पाबंदिए आईने तनासुब ही सही, वो तेरे काकुल हैं कि बिखरें तो संवर जाते हैं, तेरे काकुल हैं कि बिखरें तो संवर जाते हैं। आज जिस मेहमान को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, ये शेर मैंने उनके हवाले से आपकी नजर किया है। आपका ताल्लुक शहर सियालकोट से है। आप उन चंद लोगों में से हैं जिन पर अल्लाह का बहुत खास करम हुआ है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो मेरा ख्याल है जिस फन से आप पिछले 55 साल से वाबस्ता हैं, उन लोगों की तादाद शायद 10, 12, 13, 14 इससे ज्यादा नहीं होने की लगी। आज हमने दावत दी है जनाब जावेद इकबाल साहब को, तो आइए जावेद साहब से बात करके देखते हैं। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम टू द प्रोग्राम। शुरू हम करेंगे जी सियालकोट से। आप वहां आप पैदा हुए, उसके बाद स्कूलिंग वहीं से हुई, गवर्नमेंट हाई स्कूल, और मैट्रिक तक वहीं पढ़े? नहीं, मैं बीए तक पढ़े। अच्छा जी, सही है, सही है। तो सियालकोट जो है वो माशाल्लाह बड़ा मर्दम खेज इलाका है, जिस तरह आपने बताया। तो मेरी निस्बत जो है वो इस खित्ते से है जहाँ मैं पैदा हुआ, और मेरा ख्याल है कि जब एक खास 19-20 साल की उम्र में मैं सियालकोट से लाहौर आ गया माशाल्लाह। तो जो इब्तदाई साल होते हैं, जो 17, 18, 19, इसमें आपने जो आपका बनना होता है आप बन जाते हैं तकरीबन, या जो सोचना चाहते हैं वो कोई ना कोई राह मुतय्यन हो जाती है, आप कर सकते हैं इस उम्र में। तो मैं जब लाहौर आया तो सियालकोट की मैंने देखे कितनी तारीफ की है, लेकिन जो लाहौर है ना, मैं कहता हूँ कि ये दुनिया का वाहिद एक शहर है कि जिसमें अदब, तालीम, कल्चर, उसके सारे फनून, थिएटर समझ लें या जो फिल्म है, या जो यहाँ के जो शायर हजरात हैं, तख्लीककार हैं, ये तो एक लाहौर की फिजा में सांस लेना जो है, ये एक, वैसे तो सांस इसलिए भी मैं कह रहा हूँ आजकल आजकल गाड़ियां नहीं थी इतनी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, और डबल डेकरें होती थी। बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है ना माशाल्लाह, जब आबादी कम थी डबल डेकरें थी, दुरुस्त, जब आबादी ज्यादा हो गई तो वैगनें चलती। उसके बाद ठीक है, अच्छा हुआ, कुछ सिस्टम बेहतर हो गया जी, मेट्रो वगैरह आ गया जी। तो सर जब सियालकोट से आप आए तो क्या सोच के आए थे कि लाहौर जाके मैं क्या करूंगा, क्या बनूंगा, क्या होगा? मेरा वैसे मेरी चूंकि अब काफी उम्र हो गई है, तो मैंने एक चीज का एनालिसिस किया कि अल्लाह ताला ने जो आपका जो बनाना है ना, या जो आपसे काम लेना है, वो लेना ही लेना है। दुरुस्त। वो मेरी जो तख्लीक है उसका मकसद ही अल्लाह ताला ने ये रखा हुआ था कि एक हुनर देना है इसको, और उस हुनर को देखें, अल्लाह ताला ने एक चीज आपको देता है, दुरुस्त, अगर आप खुलूस और नेकनियती और ईमानदारी से उस सिमत मुड़ जाएं तो फिर शोहरत भी मिलती है, बेशक, तो हर चीज मिलती है। तो मैंने अपने जो 67 में, मैं तो वैसे 67 से पहले भी कार्टून तस्वीरें बनाता था जी, लेकिन एक सहाफत में चूंकि रोजनामे को बड़ी अहमियत दी जाती है, तो सहाफत में मैं 67 से आया माशाल्लाह। और मुझे सबसे पहला प्लेटफॉर्म ही नवाए वक्त से मिला। बड़ा अखबार था उस और एक नजरियाती अखबार था, बिल्कुल, और सारी दुनिया में वो वाहिद अखबार है जो अपोजिशन का तस्लीम शुदा अखबार था कुछ। तो जाहिर है फिर नवाए वक्त की जो बिल्डिंग की सीढ़ियां थी, उसमें ऐसे ऐसे लोग होते थे जो उतर रहा है, कोई चल रहा है, कोई टकरा गया है, कोई, तो यानी जो लाहौर में आने का जो चस्का है ना, वो पूरा होता रहा साथ साथ। कि कई लोग जिनके बारे में आप
سوچتے تھے کیسے ہوں گے تو وہ سیڑھیوں میں ملاقات ہو جاتی، واہ واہ واہ، ملاقات نہ بھی ہو تو گزر جاتے تھے، اور احترام اور چہرہ شناسی ایک تعلق وہ محسوس کرتا ہے۔ اب تو خام خواہ بندے گھس جاتے ہیں کہ میں نے وہ سیلفی لینی ہے، جی جی، لیکن ہمارے دور میں اتنا احترام تھا کہ ہم راستہ دے دیتے تھے کہ یار یہ جا رہے ہیں، نہ ان کو ڈسٹرب، کہاں کو واقفیت ہو جائے، شناسائی ہو جائے، سلام ہو کے۔ اچھا سر، کس عمر میں آپ کو یہ لگا، محسوس ہوا، آشکار ہوا آپ پہ کہ آپ تصویریں بنانی آپ نے شروع کی، اس کے بعد کارٹون کی طرف آپ آ گئے؟ وہ میرا تصویریں تو میں بناتا تھا جی، وہ مجھے جب میں کوئی غالباً 6 7ویں میں تھا تو جو بھی محلے میں سفید کسی نے سفیدی کروانی ہے تو اس پر میں نے کوئلہ کاربن جو ہوتا ہے نا، کوئلہ جو چولہے میں سے نکالتے ہیں، وہ بڑا زبردست بلیک اس کا امپریشن آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو کوئی نہ کوئی چیز میں نے بنانی تو کسی نے اعتراض نہیں کرنا، واہ، تو اس سے جو اعتراض سے مطلب کسی نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، یا ڈانٹ نہیں پڑنی، تو وہ مجھے ایک قسم کی انکریجمنٹ، ہلکی ہلکی جو انکریجمنٹ ہے ملنے شروع ہو گئی۔ پھر ایک میگزین تھا علم و ادب، سیالکوٹ سے نکلتا تھا، مالک اینڈ سنز ایک ادارہ تھا، اور ان کا بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے سیالکوٹ میں۔ ایک تو مرے کالج اور دوسرے مالک اینڈ سنز، اور اس طرح کے جو ادارے ہیں انہوں نے ایک کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالی۔ اور تعلیم کے معیار سے سیالکوٹ جو ہے وہ چونکہ مرے کالج تھا، وہاں 125 سال کی اس کی ہسٹری ہے، تو عموماً آپ کو سیکنڈ تھرڈ بندہ بی اے شی اے ایف اے نظر آئے گا، تو کہاں میں تھا یہی کہ وہ دیواروں پہ آپ، پھر جب میں علم و ادب میں بات ہو رہی تھی، علم و ادب میں نے جوائن کیا تو اس میں ایک بہت ہی اچھا بچوں کا، بڑوں کا، خواتین کا ایک رسالہ تھا علم و ادب، اس میں میں تصویریں بناتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں 8 روپے ملتے تھے مجھے مہینے کے، اس زمانے میں، یہ بات ہے کہ 57 58 کی، تو 8 روپے جو ہے وہ بڑے ایک قسم کی پیسے کی ویلیو تھی، بڑی اسٹرانگ، پتہ نہیں ڈالر کتنے کا ہوگا۔ تو وہ ایک، وہ کہتے ہیں نا چس پڑ گئی کہ ہاں یار اچھا تصویریں بنانے کے پیسے بھی ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں والدین کی، ظاہر ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا، اور میں سب سے بڑا تھا، 8 بہن بھائی تھے، کہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے۔ تو میں چونکہ تصویروں میں پڑ گیا تھا اور پڑھائی سے زیادہ میری توجہ ادھر ہوتی تھی، تو لیکن جو میری جو اسکول کی جو ہے نا، اس میں ہمیں تختی، جو سرکاری اسکول ہے نا، جی بالکل، نہ کو پتہ نہیں فیس قلم دوات، قلم دوات اور تختی اور گاچنی جو ہے جی لگا کے، وہ لگا کے سکھانی اور اس کے اوپر قلم سے لکھنا، بالکل وہ خوش خطی جو تھی نا، اس کے 5 نمبر تو میرے پکے ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر سیالکوٹ میں ابھی اپنے ایک ڈرائنگ ماسٹر کا ذکر ضرور کرتا ہوں، جی ماسٹر فیروز الدین صاحب، جی، اور ایک اور بھی تھے، ان کا نام مجھے بھول جاتا ہے، 2 تھے جی ڈرائنگ ٹیچر جو ہیں، تو انہوں نے جو ابتدا میں سکھایا نا، وہ ساری زندگی ساتھ وقت چلا، بالکل سچی بات۔ تو پھر اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں ڈرائنگ ماسٹر ہوتے ہیں کہ نہیں، ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ مسٹ ہونے چاہیے، بالکل۔ پھر جو میرا اسکول تھا اس میں جو 8ویں 9ویں یا 10ویں میں جو میرے پرچے ہوتے تھے نا، وہ اتنی نفیس اور خوبصورت، بیچ میں تصویریں بنی، علامہ اقبال پہ مضمون لکھو، تو میں نے کوئی زیادہ پڑھاکو تو تھا ہی نہیں، علامہ اقبال کی تصویر فٹ کر دی، اور جو بھی لکھنا، انہوں نے کہا جی میرے ہیڈ ماسٹر تھے اقبال بٹ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے کہا کہ جی اس کے جو سنبھال کے رکھیں پرچے، یہ جو ہے۔ تو حالانکہ جب بلکہ میٹرک کا رزلٹ آیا نا، تو میں نے بتاؤں، میرے خیال تھا کہ پتہ نہیں یار کیا بنے گا، کیونکہ میٹرک جو ہے نا، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور اسی سے آپ راستے آگے کے متعین ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔
تو جس دن رزلٹ تھا نا تو میرا رنگ فق تھا، ہوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو، لیکن جب رزلٹ آیا تو میری ہائی سیکنڈری تھی، تو میں نے کہا کہ پھر بچوں کی خوش خطی وہاں بھی کام آ گئی۔ تو پھر اس کے بعد میٹرک کے بعد میں نے، چونکہ شوق تھا، میری خالہ رہتی تھی ادھر سمن آباد لاہور جی۔ میں، تو والدین نے پتہ نہیں کس موڈ میں میرے این سی اے داخلے کی اجازت دے دی کہ چلو تم ادھر رہنا اور این سی اے میں، لیکن این سی اے میں ابھی میں کچھ مہینے ہی رہا تو گھر والوں کو شکایت ہوگی کہ وہ تو لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ اچھا میرا ان میں کوئی کمال نہیں تھا، لڑکیاں زیادہ تھیں، صحیح ہے، لڑکے کم تھے، صحیح ہے۔ تو وہ ایک دن آئے، میرا حال 6-7 مہینے میں کے بعد والد آئے اور انہوں نے، مجھے یاد ہے ٹرنک اٹھایا ہوا تھا مزدور نے، میرا سارا سامان ٹرنک میں تھا، اور جو گیٹ پہ میری کلاس آئی ہوئی تھی بائی بائی کر رہے تھے کہ یار یہ اس کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو پھر میں سیالکوٹ آ گیا، پھر اسلامیہ کالج اور مرے کالج جو ہیں دو سیالکوٹ کے بڑے تاریخی ادارے ہیں۔ مرے کالج میں بی اے کے امتحان کے فائنل ابھی تیاری کر رہا تھا، اچھا، تو کچھ اختلافات کی وجہ سے میں لاہور آ گیا۔ تو لاہور کے بعد پھر میں، اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ مجھے 1-2 دوست ملے، اور میری جو کیمسٹری ہے نا وہ بڑی زبردست ہے، سوشل میں بڑا ہوں، تو ایک مین مارکیٹ میں ایک اسد یار خان ایک میرا ہم عمر تھا، اس سے ملاقات ہو گئی، تو ایسی اس سے دوستی ہوئی کہ وہ ان کے گھر ہی رہنا۔ تو ایک دن پھر کیا ہوا کہ میں نے کہا یار وہ پیسے تو ظاہر ہے کتنے پیسے ہوں گے، ختم ہو گئے، حالانکہ ان دنوں خرچے کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کے گھر سے کھانا وانا بڑا، اور انہوں نے مجھے ایک قسم کا اپنا فیملی ممبر یا اڈاپٹ ہی کر لیا۔ تو پھر بھی میں نے کہا یار، وہ 4 آنے کی بس پہ ہم جاتے تھے، تو میں نے کہا یار کہیں چلو نوکری تلاش کرتے ہیں۔ یہ غالباً 63 کی بات، تو چوک نسبت روڈ پہ ایک میگزین نکلتا تھا چاند، جی بالکل، میرا خیال ہے آپ نے جی میں نے دیکھا بھی ہے۔ اس میں جو ویسٹرن کارٹون ہوتے تھے اس کو ٹریسنگ کر کے تو پاکستانی بنا رہے ہیں۔ مثلاً میرا کام ہوتا تھا کہ میں ان کی، ظاہر مغربی لباس میں اسکرٹ ہوتا ہے تو پنڈلیاں ہوتی ہیں ننگی، میں سلوار پہناتا تھا اور دوپٹہ، اور وہ یہ ٹریسنگ میں کر کے انویزیبل طریقے سے جو وہاں کے بہترین کارٹونسٹ ہیں ویسٹ کے، وہ میری تربیت کر رہے تھے، کیونکہ میں ٹریسنگ کرتا تھا ہر روز، تو مجھے پتہ لگ جاتا تھا ایکسپریشن کیا ہے یا اس کی جسمانی ساخت کیا ہوتی ہے کارٹون کی، تو میری ٹریننگ ہو رہی تھی۔ لیکن میں نے ابھی کارٹون باقاعدہ طور پہ شروع نہیں کیا تھا اپنے نام سے، بالکل۔ تو میں سیارہ ڈائجسٹ میں تھا۔ اچھا جی، سیارہ ڈائجسٹ میں میرے ساتھ فیروز نظامی صاحب وہاں، اور عبدالاسام خورشید صاحب ایڈیٹر ہوتے تھے، پھر وہ عنایت صاحب ہوتے تھے جو بڑے مشہور، وہ ڈائجسٹ پڑھنے والے جو ہے نا وہ ضرور جانتے ہوں گے۔ تو میں وہاں پہ ایک سلیم اختر آرٹسٹ ہوتے تھے اور میں ایک میں، تو سامنے قندیل کا دفتر تھا۔ اچھا جی، قندیل بھی نوائب وقت کی ایک ادارہ تھا، تو وہ محمود شان تھا جو ماشاءاللہ ایوری باڈی نوز، تو وہ تشریف لائے دفتر میں، تو میری ظاہر ہے وہ شناسائی تھوڑی بہت تو تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یار کارٹونسٹ نہیں ہے، صبح عید ہے تو کارٹون بن جائیں گے۔ اب میں چونکہ وہ ٹریسنگ کر کے تو مجھے کانفیڈنس جھجک نہیں رہی تھی، تو میں نے کہہ دیا ہاں بالکل۔ تو میں نے بکروں کے کارٹون 4، جمعہ ایڈیشن، کلرڈ ایڈیشن، نوائب وقت کا، بیچ میں نے اپنی تصویر بھی لگا، تو پبلسٹی کا شاید شوق ہوتا ہوگا، اور انہوں نے وہ نیچرل ہے، چھاپ بھی دی۔ وہ
پہلی جو کارٹون ہٹ ہو گیا، واہ، انہوں نے کہا جی کہ اب اگلے جمعے پھر ایڈیشن میں، واہ، ابھی وہ ایڈیشن میں چل رہے ہیں جمعہ کے کلر ایک سٹرپ کارٹون. صحیح. تو ایک مہینہ جب ہوا نا تو ظاہر تنہا کی مجھے خود بدھ تھی کہ پتہ نہیں کتنے پیسے ملیں گے. تو جب پیسے ملے تو وہ اتنے زیادہ نہیں تھے، مجھے احساس ہوا کہ یہ کم ہے. لیکن پھر میں نے غور کیا کہ یہ جو میں نے کام کیا ایک مہینے میں اس کا رزلٹ کیا ہے. رزلٹ واز ایکسیلنٹ. یعنی اصل کمائی وہ جو مثلا لوگوں کے عام کا جو پرابلمز ہوتے ہیں، پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ، اور یہ تو اس میں وہ ہٹ ہو گئے کارٹون. میں نے اس دن پھر احساس کیا کہ ایک ہاتھ میں اگر تنہا ہے لیکن دوسری طرف میں نے لوگوں کے مسائل کو آشکارا کیا اور ان کی باز گشت سنائی دے رہی ہے. میں نے کہا یہی کام کیا. پھر اس درمیان میں ایک بچے نے مجھ سے آٹوگراف لے لی. وہ آٹوگراف جو ہے نا اس نے وہ اس پہ یعنی مہر لگا دی. میں نے کہا کام یہی کرنا. واہ واہ. جب ایسا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے جاوید صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی جاوید صاحب. اس دن سے لے کے آج تک میں ہر روز ایک کارٹون بناتا ہوں. بیچ میں منتھلی بھی تھے، ویکلیز بھی تھے. تو یہ سفر الحمدللہ جاری ہے. تو میں نے چھوڑا نہیں، بیچ میں وقفہ نہیں ڈالا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر میں یورپ گیا ہوں یا چھٹیوں پہ گیا ہوں تو میں اتنے کارٹون جو ہیں وہ بنا کے دے گئے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کے مسائل جو ہے نا 50 سال بعد دیکھیں تو وہی ہیں. میرا حال ہے انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بیسک مسائل بھی وہی ہیں. تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے یار تم باہر گئے ہی نہیں، کیونکہ کارٹون تو روز چلتا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں میرا کمال جو ہے نا ایڈیٹرز کا ہے، سب ایڈیٹر، کہ اس نے 40 کارٹون میں دے گیا ہوں تو اس نے ترتیب سے لگانے. اور دوسرے میں نے مارشاء اللہ بھگتائے ہیں 2. تو مارشاء اللہ میں بڑا مزہ ہوتا ہے. آپ ایک کارٹون بنائیں اور اس کی اتنی پذیرائی ہوتی ہے کہ وہ پالیسی چینج کروا دیتے گورنمنٹ کی، لیکن جو جمہوریت ہوتی ہے نا اس میں لفٹ نہیں کراتے. تو ذرا میرے خیال چکنا ہوتا ہے نا وہ دور ماشاء اللہ کا، وہ ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں کہ کہیں سے کوئی مخالف آواز نہیں اٹھ رہا ہے. تو اس میں ہمارا کام بڑا اچھا ہوتا ہے. تو خیر یہ بات جو ہے جمہوریت پسند وہ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، لیکن میں اپنا تجربہ درست. تو آپ سوال کیجیے. آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں سر کہ جیسے میں نے شروع میں پروفیسر مرزا منور صاحب کا شعر پڑھا کہ آپ جب کسی کا کارٹون بناتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے. یہ شاید یہ فن اور کسی کے پاس نہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ جو میری گھر میں تربیت ہوئی ہے نا، کہ مجھے پتا تھا کہ والدہ کہتی تھی کہ تصویر کو خراب نہیں کرنا، یہ اللہ کے بنائی ہوئی چیز ہے، اس میں جان ڈالنی پڑے گی. سبحان اللہ. تو وہ جو چیز ہے نا بچپن میں جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے نا، تو میں نے کہا کہ میں نے دیکھیں ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور میرا کوئی کام نہیں ہے کہ میں اس کو بگاڑوں. تو میں نے یہ اپنا ایک فارمولہ بنایا کہ جس میں کارٹون بھی لگے، کوئی تھوڑا سا مسکراہٹ کے لیے فنی پہلو بھی ہو، اور جس بندہ کا میں بناؤں کارٹون اسے بھی وہ انجوائے کرے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے ہی. تو یہ ہے اصل فن، یہ ہنر ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. کوئی شک. میرا اب کوئی کام نہیں کہ میں کسی سیاسی گروہ میں شامل ہو جاؤں، ان کے مفادات کے لیے کچھ کروں، نہ کسی کے لیے نہ کسی کے خلاف. میرا کام جو ہے وہ کمنٹ کرنا ہے جو کام ہو رہے ہیں اصلاح کے لیے، اور ان کو کئی دفعہ حل بھی بتانا ہے کہ یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا، یہ ہو جائے گا. تو جو حکومت ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ کام کرے، انہوں نے ووٹ بھی لینا ہوتا ہے. جی درست. لیکن یہ ہے کہ وہ
ہر حکومت کے ارد گرد حصار بنا لیتے ہیں لوگ بالکل ہمیشہ سے تو ان کو Vested interest. تھوڑا سا سوئی چبونے کے لیے کبھی کبھی کوئی سخت کارٹون بھی بنانے پڑتے ہیں. اور جب حکومت کو یہ پتا ہو کہ یہ جس نے بنایا ہے اس کے کوئی عزائم دوسرے نہیں ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا وہ بھی غالباً آپ کو سپورٹ ہی کرتی ہے میرا خیال ہے. کیونکہ میں سپورٹ نہ بھی کرتی ہوں تو آپ ان کے لیے قابل برداشت ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ایک ڈھنگ سے بات کہتے ہیں. میرا کوئی کام نہیں میں کسی کی پگڑی اچھالوں. درست. میرا اب جب بے نظیر صاحب حکومت میں تھی پرائم منسٹر یہ تو بنانے پڑتے ہیں کارٹون تو میں کبھی بھی کارٹون بنا کے دوسری دفعہ اس کو توجہ نہیں دیتا دے دیتا. لیکن جب بے نظیر صاحبہ کا کارٹون ہوتا تھا تو شی واز اے لیڈی تو میں سوچتا تھا کہ کہیں کو بندہ پیچھے ویری کلوز کوئی نہ کھڑا ہو کوئی جو ہے نا ہمارا جو ذہن ہے نا وہ تھوڑا سے شرارتی ہے بیسیکلی جی ہے تو میں ہر طرح سے لحاظ کرتا تھا کہ بھائی انیتھیکل کوئی کمنٹ پڑھنے والا ہی نہ کوئی کمنٹ کرے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں سیکریفائس بڑی کرنی پڑتی ہے اپنے سیدھے رہنے کے لیے. کوئی شک میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نوائے وقت میں کارٹون بناتا تھا امروز میں بناتے تھے نہیں پھر میں دھنک میں دھنک میں چل گئے. صحیح. ادھر جلوس والے مولوی ملا حضرات ادھر الٹرا ماڈرن. درست. یہ دو یعنی علیحدہ علیحدہ جی پولز اپارٹ دونوں میں میری پذیرائی تھی. واہ. ادھر جو ہے وہ آئی جی آئی تھی ان دنوں میں یا پتہ نہیں آئی جی جو بھی جی وہ کارٹون میرے جو ہیں وہ لے کے گھومتے تھے ادھر دھنک والے. پھر مجھے یاد آئی جی آئی نہیں وہ تحریک نظام مصطفیٰ یا جو بھی تھی آپ مجھے بھول گیا کوئی یہ لیٹ 70s کا جی وہی تو مجھے فون آیا وزارت اطلاعات اسلام آباد سے جی کہ جی ہمیں 150 پوسٹر چاہیے مولویوں کے خلاف. ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت. میں نے کہا جی آئی ایم سوری میں یہ کام نہیں کروں گا. میں دھنک میں کارٹون بناتا ہوں آپ ان کو یوز کر لیں جو چھپ گئے. بالکل صحیح لیکن میں ملوث نہیں ہونا چاہتا. اس وقت اگر آپ اندازہ لگائیں 150 پوسٹر کو 1000 کا بھی ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لاکھ بنتے. تو اس زمانے میں جو ہے اس کی کیا میں نے آج تک ٹیمپٹیشن نہیں مجھے ہوئی. واہ سبحان اللہ. یہ اللہ کی خاص نظر ہے آپ پہ اور کرم ہے اس کا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہے آپ کو وہ ملنا ہی ملنا ہے. جی بے شک اور بہانے سے ملنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. وہ پتھر میں وہ کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے. بالکل. تو اس لیے نا میں نے کبھی اچھا وہ پھر مجھے کئی دفعہ نوائے وقت سے کہتے تھے لوگ نام نہیں میں لوگ یار وہ ان کا بناؤ عورتیں ہیں وہ یہ کرتی ہیں وہ یہ یہ میں نہیں کروں. ہاں مجھے جتنا پتا ہے یا یاد ہے یا لوگوں سے بات چیت ہوئی کبھی بھی آپ نے ایک تو مذہبی حوالے سے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں بنائی ہوئی جس پہ کوئی انگلی تو بہت دور کی بات ہے نہ کی چڑھا سکے. میں بہت آپ نے اس پہ احتیاط آپ کو کہ اور دوسرا خواتین جی ان کے حوالے سے پاکستان میں یہ ایک انریٹن ایک قسم کی ایک سینسرشپ ہے کہ آپ نے مذہب کو نہیں ٹچ کرنا اور سیکس اور یہ دو چیزیں جو ہیں نا یہ یورپ یا ویسٹ میں ان کو برا نہیں سمجھا. جی بالکل صحیح. بلکہ کئی جگہ تو یہ ایکسل کر جاتے ہیں نا ہر چیز. تو میں اپنے چونکہ سینئر ہو گیا ہوں تو جونیئر بڑے اچھے بچے ہیں جو کارٹون بناتے ہیں اور میں ہر انٹرویو میں ان کا نام لیتا ہوں کہ مجھے جتنے بھی کارٹونسٹ ہیں جو انگریزی میں کام کر رہے ہیں بہت اچھے اور ماشاءاللہ کسی بھی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے وہ ویسٹ سے کم نہیں ہے. کسی نے باقاعدہ آپ سے کچھ سیکھا ان میں سے؟ نہیں سکھانے کے لیے I'm not the type کیونکہ سکھانے کے لیے آپ کو ایک خاص ایپٹیچیوڈ کی ہوتی ہے جس طرح ہر آدمی پروفیسر نہیں ہو سکتا. تو مجھے اور دوسرے یہاں پہ سیکھنا اب لوگ کوئی چاہتا بھی نہیں. نہ ایک ہمارے ہاں ایک ریزرویشن بن چکی ہے کہ استاد جو ہے نا
وہ اپنا فن منتقل نہیں کرتے. یہ بات ویسے ہے بھی کافی حد تک درست. تو اس میں جو نئے بچے ہیں نا, یہ میں شروع سے بات جی بالکل کہ وہ ایک پردہ سا آ گیا اس میں کہ یار انہوں نے سکھانا تو ہے نہیں تو کیا فائدہ. تو دوسرے وہ ایک محنت کرنے کی جو عادت ہے نا وہ, اور کمٹمنٹ اور پیشن کی وہ کم ہے. اب پیشن جو ہے نا وہ ہو گیا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا. درست ہے. اور پیسہ جو ہے وہ ظاہر ہے اب ویلیوز چینج ہر چیز کمرشلزم کے. جب ہم ہوش میں آئے نہ بجلی کا بل تھا, نہ ٹیلی فون کا بل تھا, نہ پانی کا بل تھا. درست. کمیٹی کا نلکا ہوتا تھا تو ٹیلی فون وہ کالا ہوتا تھا. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ بل کبھی آیا ہو. تو ہر چیز جو ہے تقریباً فری تھی. جی صحیح. تو لیکن اب جو ہے زندگی گزارنے کے لیے, تو اس لیے میرا خیال ہے ان کو میں بلیم بھی نہیں کرتا. تو آپ کو یاد یقیناً نہیں یاد ہوگا, بہت سال پہلے کی بات ہے, مجھے آپ ہی کی اس بات سے یاد آیا سکھانے کے عمل سے. میرا ایک دوست ہوتا تھا, اسے کارٹون بنانے کا شوق تھا, نیچرل ٹیلنٹ. تو اس نے 2-4 بار مجھے کہا کہ یار جو سب کو ملنا ہے, تب آپ نوائے وقت میں تھے اور ہم پنجاب یونیورسٹی میں ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں. تو اس نے کہا کہ یار مجھے نا ذرا جھجک آتی ہے تو تم ذرا چلنا میرے ساتھ. تو ان سے نا میں نے ذرا کچھ چیزیں سیکھنی. تو آپ مصروف بہت تھے, آپ ہمیں ملے, چائے وائے آپ نے پلائی. تو ہم نے کہا کہ بالکل 100% نہیں, 100% ویسے میں چائے, آپ نے زبردستی پلائی. ہم نے کہا بھی کہ آپ مصروف نے, آپ نے کہا میں مصروف ضرور ہوں لیکن چائے پہ اتنا وقت نہیں لگتا, مجھے لفظ یاد ہے. تو آپ نے چائے پلائی اور ہم نے جب کہا کہ میں نے کہا جی یہ میرے دوست ہیں اس طرح کارٹون, اچھا کوئی چیز اس کے پاس 1-2 چیزیں اس نے بنائی ہوئی تھی. تو دیکھیے تو آپ نے کہا گڈ یار تم نے تو ٹیلنٹ ہے, تم کرو یہ کام. تو میں نے آپ کو جھجکتے جو کہا, میں نے کہا سر کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ان کو باقاعدہ. تو آپ نے کہا یار میں ضرور کرتا, میری خواہش ہے میں کروں, لیکن میری کچھ معاملات, میری مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ میں انصاف اگر کروں, سکھانا بھی شروع کروں تو میں اس کو وہ جسٹیفائی وہ یعنی جسٹس نہیں کر سکوں گا. تو آپ نے کہا ایک چیز میں تم لوگوں کو دیتا ہوں جو میری سب سے قیمتی میرے پاس چیز ہے. اس حوالے سے دراز آپ نے کھولی اور ایک کتاب تھی, کارٹون اس میں بنے ہوئے تھے. میں بھی کہوں وہ کتاب کہاں گئی؟ نہیں وہ واپس آئی سر, میں بعد میں مکمل کرتا ہوں. تو آپ نے کہا یار مینوں جلدی کوئی نہیں, تو انو ویکھ میرے دوست کو, آپ نے کہا تو بہت کچھ سیکھیں گا. تے جدوں تیرے تو سمجھے نا کہ ان کتاب تو واپس دینی ہے, تو منو اس واسطے واپس دے دیں تاکہ میرے کول کوئی ہور تیرے ورگا آئے تو میں انہوں دے داں. تو وہ ہم نے یعنی وی میڈ اٹ شور. ویسے ہم ذرا کیئر فری, ویسے کوئی واپس نہیں کرتا, لیکن ہم آئے. اور آپ نے بڑی آپ نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ تسی واقعی واپس کرنا آ گئے ہو. تو وہ ہم نے کتاب آپ کو واپس کی تھی 1-2 مہینوں کے بعد. اور وہ مجھے یاد ہے, ورنہ اس طرح کوئی نہیں, کیونکہ آپ نے مجھے کہا سب سے قیمتی چیز میرے پاس اس حوالے سے نہیں, اور لوگ کوئی کسی کو وہ چیز نہیں دیتا. یو ور کائنڈ انف. ماشاءاللہ آپ کی شخصیت ایسی ہوگی. اور دوسری میری چونکہ پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو باقی کے لوگ ہیں, آرٹسٹ ہیں یا سینئر لوگ, تو عجیب طرح کے تھے پہلے. درست نا, ہمیں یاد ہے کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا, موڈ ایسا ہے ان کا کہ وہ میں ایک نارمل انسان ہوں, آپ درویش ہیں اصل تو ڈاؤن ٹو ارتھ. اپنا سارا دن جو بلا لے ادھر چلے جاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں سر, جو فیم, جو اللہ نے فن, ہنر اور جتنا لائف سپین جو آپ نے جو خدمت کی ہے اس فن کی, کسی اور نے کی ہو نا, اس کے پاؤں زمین پہ نہ لگیں. آپ واقعی درویش آدمی ہیں اور آپ کا احترام کروڑوں لوگ کرتے ہیں, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر. بس میں ابھی جب کسی سے ذکر کرو, یعنی میں نے جب یہاں ذکر کیا تو لوگوں کو اس بات پہ حیرت تھی, 1-2 نے اظہار بھی کیا کہ میں جاوید سب کو جانتا ہوں. میں نے کہا یار یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ جس کو ملتے ہیں آپ 10 سال بعد ان سے رابطہ کریں, وہ اسی محبت اور خلوص سے. نہیں وہ دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ نے میرے میں کوئی خاصیت رکھی ہے تو کوئی الحمدللہ بالکل کرتا ہے نا کہ بھئی, یعنی میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس احکام کی خلاف ورزی ہوگی کہ یار یہ میں نے تمہیں یہ ہنر دیا, تم اس کو بیٹھ کے ہو ایسے اوپر رکھ کے. تو ایک دفعہ اسی طرح مجھے لوگوں نے بڑا گبارا کہ یار بچوں میں منتقل کروں گا. تو میں نے بھی سوچا, میں نے کہا یار اچھا چلو, میں اشتہار میں نے ایک اخبار میں دے دیا چھوٹا سا
کہ میرا خیال تھا 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں بچے 5-6 سلیکٹ کر لوں گا تو ان کو ٹرین کروں گا. تو میں نے اشتہار کیا دیا, 200 بچے رجسٹر ہو گئے. میں نے کہا میں ان کو اسٹیڈیم میں رکھوں گا یا کیا کروں گا. تو میں نا خوش نہیں تھا. ویسے بھی میں نے بتایا کہ مجھے سکھانا, اسی وجہ سے شاید آپ نے. ناظرین, جاوید صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو تو ابھی جاری و ساری ہے, لیکن اس بقیہ گفتگو کو آپ انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام میں دیکھ سکیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں 127 ٹی وی چینل کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار انٹرنیشنل چینل ہیں جو پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں. میں نے ہمیشہ سے ایسے کسی چینل کی تلاش میں رہا ہوں جو ملکی کلچر اور خواتین کے مسائل, نوجوانوں کے لیے رہنمائی اور ان کی بے مقصدیت کو دور کرنا, سپورٹس کے لیے کو بڑھانے کے لیے کام کرنا اور پاکستانی معاشرے میں ایک پازیٹیو امیج کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا. میں ایسے چینل کی تلاش میں رہا ہوں. اسپیشل ٹی وی کے آنے کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جیسا کہ میں ان تمام دوستوں کو جانتا ہوں مدت سے جو میڈیا کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ لوگ میری امیدوں پر اور میری خواہشات پر پورا اتریں گے اور پاکستان کے اندر ایک ایسے ٹی وی کو متعارف کرانے یہ لوگ جا رہے ہیں جو پاکستانی کلچر کو پازیٹیولی پوری دنیا کے سامنے پیش بھی کرے گا اور یہاں پر محروم طبقوں کی بھی نشاندہی کرے گا, ان کی مدد بھی کرے گا اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بھی ہوگا. سپورٹس کا میدان ہو یا تعلیم کا ہو یا ٹیکنالوجی کا ہو تو وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. میں امید کرتا ہوں کہ اسپیشل ٹی وی انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان 127 میں سے اپنا ایک اہم مقام بنا پائے گا انشاءاللہ العزیز. میری تمام تر دعائیں بھی اس ٹیم کے ساتھ ہیں اور میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اسپیشل ٹی وی ایک نہ ایک دن بہت ہی ایک اچھے انداز سے ابھر کر سامنے آئے گا. امید ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین, جاوید صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی جاوید صاحب. تو اس درمیان میں کسی بچے کی والدہ نے کہا کہ یہ جی 3 مہینے میں کارٹونسٹ بن جائے گا. بس میں نے اسی بہانے سے میں نے کہا وائنڈ اپ کرو. میں نے کہا جی بیبی, مجھے اس وقت غالباً کوئی 40 سال کے قریب ہوئے. میں نے کہا بیبی میں ابھی بھی سیکھنے کے مراحل میں ہوں. سیکھنے کا عمل جو ہے نا کوئی بندہ نہیں کہتا کہ مکمل ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ بس وہ میں نے کیا کہنا تھا میں نے سارا وائنڈ اپ کر دیا. تو اس لیے کہ جو ہنر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا نا وہ نظر آ جاتا ہے, کوئی شک نہیں. تو اس میں اب یہ ہے کہ پھر بندہ ان کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ بھائی ڈرائنگ آپ کی اچھی ہے لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں. میں ان کے والدین کو کہتا ہوں کہ اس کو ہابی کے طور پہ اس کو ضرور میں رکاوٹ نہ ڈالیں. درست. تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو اس پیشے میں نا پیسہ نہیں ہے, کیریئر نہیں ہے. کیریئر تو ادھر ہوتا ہے نا جو 1000 ڈاکٹر نکل رہا ہے, 1000 انجینئر نکل رہا ہے. کارٹونسٹ تو سوسائٹی میں یا تخلیق کار جو ہوتے ہیں شاعر 5-10 ہی ہوتے ہیں. جی درست, بالکل. تو اس میں اب یہ کوئی اس طرح کا کیریئر نہیں. بالکل درست. تو وہ پھر بندے سمجھ بھی جاتے تھے. تو لیکن ہمارے پاس تو چوائس نہیں تھی نا. اور جی سر. تو پسند کرنا شروع کر دیا لوگوں نے, تھوڑے بہت پیسے ملنے شروع ہو گئے. تو اب سیکھنا سکھانا جو ہے نا اب کوئی پرابلم نہیں رہا. سوشل میڈیا کا دور ہے. جی. گوگل پہ جائیں. میں کہتا ہوں اب تو میرا خیال ہے کارٹونسٹوں کا بھی ضرورت نہیں رہی. انہوں نے ایک ایسی ایپس بنا دی ہیں, آپ اس میں تصویر ڈالیں تو وہ نیم کارٹون آپ کا بن جائے گا. تو گوگل جو ہے نا اب سب کا استاد بن گیا. پینٹنگ کریں, ترخان بننا چاہیں, لوہار بننا چاہیں,
تو یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے جو لیکن سر جب تک نیچرل ٹیلنٹ اندر موجود نہ ہو، مثلا میں 10 سال بھی لگا رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ میں 2 لائنیں بھی ڈرا کر سکتا نہیں، میں آپ کو بتاؤں اس میں اب یہ ہے کہ یہ جھجک ہوتی ہے آپ کی، اگر آپ کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا آپ کا یہ رائے نکالتا ہے، واہ، تو یہ جو ہے ہم تو دماغ کا استعمال ہی نہیں کرتے، جو کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، اپنی سوچ نہیں ہے، نہیں اپنی جو ہے نا بھیڑ چال میں رہتے ہیں۔ تو اور میرا مقولہ ہے کہ پاکستان میں میڈیاکرز حکومت ہر جگہ میڈیاکر چھائے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں، اندھوں میں کانے راجے ہیں، بالکل مثلاً میں بھی اگر میں ویسٹ کے کارٹونسٹوں کو دیکھوں وہاں پہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہے نا اس کے لیے اس کی ٹریننگ ہوگی، یعنی کمپٹیشن ہوگا، نمبر 1 کو وہ جگہ دیں گے، درست، اس لیے ان کا جو سٹینڈرڈ ہے نا درست، ادھر تو یہ ہے کہ جس کو موقع مل گیا پھر فکس ہو گیا تو وہ جگہ ہی نہیں چھوڑتا، درست ہے، مناپلائز۔ لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ پاکستان جیسا خوبصورت ملک کوئی نہیں، اور اس جیسے خوبصورت لوگ بھی نہیں، خوبصورت میں ان کے بالکل درست، ان کی شخصیت کی بات کر رہا ہوں، کوئی زلزلہ آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، سب کچھ چھوڑ کے میں کہتا ہوں کوئی موٹر سائیکل پہ پہنچ رہا ہے تو کوئی جو جس کے پاس میں ہے وہ پہاڑوں پہ کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ ویسٹ میں وہ پریشان ہیں، ایک تو اس ملک کی آبادی بہت زیادہ ہے، جی ہم کہتے ہیں کہ پاپولیشن از دی نمبر 1 پرابلم آف پاکستان، لیکن یہی لوگ جو ہیں یہ سرمایہ بھی ہیں، بے شک ہیں، اس لیے کہ یہ دیکھیں نا سب دنیا میں پاکستان سب سے بڑی وہ چیریٹی دینے والی قوم ہے۔ نہیں، چیریٹی کے علاوہ یہ جو لوگ ہیں نا جب باہر جاتے ہیں محنت کرتے ہیں تو پیسے بیچتے ہیں، بالکل بالکل، یہ جو ان کے جو آتے ہیں ایک خاصا حصے سے ملک چلتا ہے، بالکل کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں بیسک پڑھائی ہونی چاہیے، ڈگری کو کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹرز یا انجینئرز جو پروفیشنلز ہیں یا آئی ٹی، لیکن باقی یہ سمپل بی اے نہیں جو ہم نکال رہے ہیں اور ایم اے نکال رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ٹیکنیشینز بنانے چاہیے ہم لوگ، درست، فن جو فن ہے نا، اور ماشاءاللہ ہمارے لوگ بہت ذہین، بہت ٹیلنٹڈ لوگ۔ اب دیکھیں یہ جو اب تو خیر شاید وہ ریپلیس ہو رہے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ پہلے زمانے میں جو استاد حضرات ہوتے تھے، جی سر، کوئی ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی تھی، وہ شاید سائن بھی نہیں کر سکتے، لیکن کوئی مشین آپ دے دیں ان کو، یہ ہنر ٹیکسٹائل کی یہ وہ کوئی ڈگری یافتہ نہیں، لیکن استاد ہے، وہ کپڑے کا ریشہ دیکھ کے رنگ کی وہ جھلک ایسی ڈالیں گے، فیل کر کے چیز کو ایسے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر دی ہوتی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اگر آپ ان کو تھوڑا بہت پڑھا دیں تو وہ تو انقلاب لے آئیں گے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک تعلیم جو ہے نا اتنی ہونی چاہیے کہ آپ حساب کر لیں، پڑھ لیں، جو مشینیں ہوتی ہیں ہیزرڈز کہ یہاں بٹن دبانا یہ خطرناک ہے، یہ ہے، تو وہ کچھ لینگویج جو ہے وہ فالو کر لیں، اور چلیں میٹرک تک میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اس کے بعد نا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے۔ کیوں؟ چائنا جو ہے، اب آپ دیکھیں چائنا نے انویڈ کر لیے، کس لیے کیا؟ ان کی اپنی مین پاور، جی درست ہے، ان کی مین پاور جو ہے ایجوکیٹڈ ہے، ٹیکنیکلی دے آر ویری ایڈوانس، کوئی شک نہیں، ایسی مشین بنائی ہے، اور اتنی وہ محنت سے کام کرتے ہیں، ان کو کبھی آپ کام کرتے ہوئے دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ یہ خود مشین ہے۔ واہ! تو اگر ہم چائنا کے ساتھ مل کے، وہ ہم ادھر سے لوگوں نے اعتراض کیا جی وہ تو اپنی لیبر کو ساتھ لا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو لیبر ہے ان کو درست ہے، ٹریننگ کے علاوہ ہم ذرا اس طرح کے ہر مزاج نہیں ہے ہمارا، بیچ میں سے سگریٹ پینے نکل گئے، چائے پینے کے لیے نکل گئے، تو ماشاءاللہ ایسا ہے، جو بھی ہیں مذہبی فریضے کو بھی، ہاں جی بالکل ہے، بالکل ہے، تو ادھر جو ہیں وہ مجالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ضائع کریں، ان کو کام کرتے ہوئے دیکھیں، تو ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو ہمارے پاس یہی جو فالتو ہم سمجھتے ہیں نا آبادی، یہ ہمارا سرمایہ ہے، کوئی شک نہیں۔ دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کیپٹل
ہیومن کیپٹل ہوتا ہے. ہیومن کیپٹل. اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کارٹون بنانا شروع کیے تو پہلی انسپریشنز کون لوگ تھے آپ کی اور کیوں تھے؟ ہاں، میر صاحب ہوتے تھے، بالکل ہوتے تھے. ماشاء اللہ. میر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. آمین سنا. مشرق ایک اخبار تھا، جی ہاں فیملی بالکل، پیپر. جی بالکل. یعنی پاکستان ٹرسٹ اس کا ٹرسٹ بعد میں آیا، بعد میں. اچھا پہلے کوستان تھا، ٹھیک ہے جی. کوستان کے بعد پھر مشرق آیا. صحیح. میر صاحب کارٹون بناتے تھے صحیح. اردو اخباروں میں. جی بالکل پہلے یہ کارٹون جو تھا یہ فکس تھا انگریزی اخباروں کے لیے. صحیح. تو انگریزی کی بجائے اردو کے ساتھ ان کی بڑی خدمت ہے کہ اردو میں اس فن کو پاپولر کرنے کے لیے جس میں عورتیں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، بزرگ بھی ہوں، تاکہ ان کو وہ بڑے آسان طریقے سے وہ سمجھاتے تھے. اس میں کوئی اتنی کمپلیکیشن ہاں جی نہیں ہوتی تھی، سمپل اور نیچے تحریر بھی ہوتی تھی جس سے نہیں ہوتی تھی. سمجھنا بھی سوشل کارٹون. بالکل بالکل. تو وہ میرے بھی وہ آئیڈیل تھے. پھر ایک جنگ اخبار کراچی میں جی زیدی صاحب ہوتے جی وہ میرے بڑے، میں ان کو فالو کرتا تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بھی کبھی یہ کروں گا، لیکن جب اس میں آ گیا پھر میں نے اس کو چھوڑا. تو وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ایک ہی کام کو مسلسل کریں تو اس میں میچورٹی بھی آتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چینج بھی ہوتا ہے. اور ایک میں اب پرانے اپنے کارٹون دیکھوں تو میں کہتا ہوں یار یہ تو اتنے اچھے نہیں ہیں. تو لیکن اب جو ہیں وہ ایک کرافٹ مین شپ آ گئی ہے کہ اب کوئی بناتے ہوئے مسئلہ نہیں پڑتا. تو سر ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو جمہوری حکومتوں کی بنسبت جو ہے وہ ماشاء اللہ جو ادوار ہمارے رہے ان میں کارٹون بنانے کا زیادہ مزہ ہے. کچھ وجوہات تو آپ نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ کیا وجوہات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو اصل سخت مارشل آرٹ تھا وہ ضیاء الحق صاحب کا تھا. بالکل. وہ مجھے ان کی ایک شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ انہوں نے تھوڑی سی ونڈو چھوڑی ہوئی تھی واہ فلموں کے لیے. کبھی کبھی وہ فلمیں خود بھی دیکھ لیتے تھے. شتروگھن سنہا ان کا آنا جانا بالکل مہمان ہوتے تھے. پھر اس کے بعد وہ کلچر میں بھی کوئی انہوں نے اس طرح کی. تو ان کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ ان پہ کوئی اور چارجز بھی نہیں تھے. باقی ہوں گے اس میں سیاسی معاملات الگ لیکن ذاتی طور پہ. تو ان کی جب میں کارٹون بناتا تھا نا تو نوائے وقت کا پلیٹ فارم تھا. اگر میرا کوئی اور اخبار ہوتا تو شاید مجھے وہ آزادی نہ ہوتی. نوائے وقت ایک نظریاتی اخبار اور ساری دنیا میں نون ایک اپوزیشن کا اخبار ہے. تو اور دوسرے مجید نظامی صاحب سپورٹ بہت کرتے تھے. ان ایک میں نے کارٹون بنانا ہے. جب کارٹون کا اصل میں ہوتا ہے نا اخبار میں جی وہ یہ ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری چھاپنے والے پہ آتی ہے. درست. بالکل بالکل. میرا یا کوئی بھی کارٹونسٹ ہو وہ سب سے پہلے ایک متعلقہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جس سے وہ تھرو ہونا ہوتا ہے. تو نوائے وقت میں کوئی 15-20 منٹ کے لیے جاتا تھا تو شعیب صاحب کے کمرے میں تھوڑا سا میرا سامان ہوتا تھا بنا کے. ساتھ ہی میں نے چپڑاسی سے پوچھنا مجید صاحب انہوں نے اشارہ کر دینا میں نے اندر جانا. آگے سے ایک نفیس شخصیت بیٹھی ہے جس طرح آپ بیٹھے ہیں. میں نے جوتے کی پالش دیکھنی ہے، جرابیں دیکھنی ہے، ٹائی میچنگ ہے اور اس کے اوپر ایک صاف ستھرا چہرہ. مجھے پسند تھے نظامی صاحب بہت. تو میں ان کو کارٹون دے دیا. بندے بیٹھے ہوتے تھے میں نے ان کو دیا تو وہ میں نے ان کو کہا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے. بڑا پرسنالٹی ایسی ہے نا. کئی دفعہ انہوں نے اضافہ کر دینا کارٹون. اصولاً تو بندہ مائنڈ ہے بالکل صحیح کہ جی آپ نے میرا بنا ہوا. لیکن وہ جو اضافہ کرتے تھے نا میرا خیال ہے ان کی سینس آف ہیومر بھی بہت اچھی. مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ یہ انہوں نے غلط کیا، بلکہ وہ اس میں جو اضافہ تھا وہ ایک اور نکھار دیتا تھا کام کو. تو مجھے یاد ہے کہ میں یاد کروں میں تھوڑی دیر کے لیے جاتا تھا تو اکثر
وزارت اطلاعات کے ساتھ ان کے آرگومنٹ ہوتے ہیں. میں نظامی صاحب کو کہتا ہے نظامی صاحب یہ جو ہے یہ نہ نظریے کے خلاف ہے پاکستان کے نہ کسی کے. تو یہ اور ان کو بھی یہ پتا ہوتا تھا اپنے سٹاف کا کہ نہ اس نے پیسے لیے. الحمدللہ. اکثر ان سے ایجنسیاں پوچھتی تھی یہ کس کے کہنے پہ بنایا اس نے ذرا پتا کریں. نظامی صاحب کہتے تھے کہ نہیں مجھے پتا کہ وہ کسی کے کہنے پہ. یہ جو عزت آپ کو پوری دنیا میں ملی ہے یہ اسی وجہ سے. اب یہ ہے کہ اور میں یقین مانے مرزا صاحب میں کہتے ہیں پنجابی ستے بچے دا منہ چومنا. یعنی میں کارٹون ایسے ایسے لوگوں کے بناتا تھا وہ اپنے سٹاف کو کہتے تھے یار یہ اس نے کبھی نہ ہم سے ملا ہے نہ کچھ تو اتنی ہماری اس نے امیج بلڈنگ کی ہے یعنی وداؤٹ اینی انٹرسٹ وداؤٹ ٹیلنگ. اور ادروائز تو آپ کو بھی پتا جی بالکل کس ادارے میں جی بالکل جی بالکل آپ پروجیکشن کے لیے آپ جی کو جی بالکل فون کرنے پڑتے جی ہیں بالکل تحفے دینے پڑتے ہیں. جی درست. تو میں نے جو ہے وہ بغیر کسی مفاد کی ایسی مجھے عادت پڑی ہوئی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہاں میرا صرف یہ ہوتا تھا کہ میں نے جس کا کارٹون بنایا ہے وہ ایٹ لیسٹ شکریہ کا فون جن کو میں جانتا ہوں یہ نیچرل ہے. ہاں تو وہ شکریہ کا فون بھی کرتے تھے. یا پھر ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے سیاستدانوں کی جب ملے ہیں نا جفی مار کے تو میں نام نہیں لوں گا تو اس میں بڑے بڑے سینئر سیاستدان ذرا جاوید میرے ذرا کچھ اچھا گیا ہے واہ تو میں کہتا تھا یار میں نے بنانا تو ہے ہاں چلے ان کا تو یہ فرمائش ہے. ہاں صحیح ہے. تو میں فرمائش کو کبھی رد نہیں کرتا. میں نے کہا ان کی خواہش ہے ہاں تو بنا دیتے کارٹون تو میں نے بنانا ہی بنانا ہے. بالکل صحیح. تو لیکن آج تک آپ یہ نہیں طے کر سکتے کہ میں نے فرمائشی کارٹون پکڑا جائے. واہ میں نے اس میں بھی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بالکل رکھی ہوتی ہے بالکل کہ وہ یہ نہ لگے کہ یار یہ تو پیسے دے کے لوگ تو سمجھتے ہیں نا صحیح صحیح. کیونکہ آج معاشرہ ہی ایسا ہو گیا. اب ہو گیا سر اس دور میں لوگ بھی اچھے نہیں لوگ بھی بہت اچھے. باقی جو سیاستدان ہیں مجھے نوابزادہ نصر اللہ ابھی ان کی ٹوپی بنا دیں تو ابھی پورا کارٹون نہیں بنا وہ سارے کہ وہاں سب کو پتا ہوتا. اب میرا خیال ہے نوابزادہ صاحب کے آپ نے بنائے بھی بے شمار بہت بے شمار. اور میں یار حمید نظامی صاحب کا جنازہ تھا تو کافی لوگ تھے سارے دنیا آئی ہوئی تھی تو میرے کہیں ساتھ ہی نوابزادہ نصر اللہ صاحب کھڑے تو میرے ساتھ ہی کسی نے تعارف کرا دیا کہ جی آئے ملیں گے جاوید اقبال کارٹونسٹ. تو وہ ہنس رہے تھے تو انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. وہ آپ ان کے میں نے کہا نوابزادہ صاحب اچھا مجھے میں جس کا کارٹون بناؤں نا میں اس طرف رخ ہی نہیں کرتا. واہ واہ. اچھا پھر کئی لوگ جو ہے نا او یار آج کھانا کھا میں کہنا آج نہیں میں کھاؤں نہیں تو کوئی دیکھے گا لے بھی مک گیا کھانے کا. بالکل درست. تو میں نے کہا تھا نہیں کھاؤں گا میں ضرور ہفتے کے بعد کھاؤں گا. تو یہ جو ہے نا پلیزنٹریز مہمان نوازی تحفہ جو ہے نا اگر کسی دیکھیں تحفوں کی بھی جی کس میں ہے تو اس میں اگر یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اس سے جی بالکل ہے جی جی. تو جو ہے وہ حضور کا حکم ہے کہ آپس میں تحفے لیا دیا. لیکن یہ ہے کہ وہ میری طرف مجھے جو سب سے اچھا تحفہ لگتا ہے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے جاوید صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی جاوید صاحب. اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں میری ویڈنگ اینیورسری تھی تو اچھے خاصے ہوٹل میں ہم گئے میں میاں بیوی جی. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی پیاری سی بچی ہے میری والدہ آپ سے ملنا چاہتی تو میں نے کہا کہ ضرور. وہ والدہ وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے لیے کارٹون دیکھ کے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. واہ سب سے بڑی کمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے. ضروری نہیں کہ خوفناک کارٹون ہو لیکن ایک یہ اس طرح کے جو جیسچر ہوتے ہیں مثلاً کوئی چانس تو ہوتا ہے نا سر کسی وقت کوئی اوفینڈ ہو جائے. جی تو اس میں
مثلاً کوئی مجھے فون کرے گا کہ بھائی میں روزہ پاک کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میں نے سب سے پہلے تمہارے لیے دعا کی. سبحان اللہ. تو میں نے کہا میرا جو تجربہ تو نہیں ہے، میری فیملی کا ہے. وہاں جا کے بھول جاتا بندہ، بالکل بھول جاتا ہے. جب وہ اللہ کا گھر دیکھتے ہیں تو وہ اپنے گناہ اس وقت کیفیت اور اپنا یاد اس وقت اگر کوئی یاد کرے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی خاص قبولیت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بس میرے پاس نہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، گھومتا پھرتا ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حادثوں سے اور حاسدوں سے آمین دونوں سے محفوظ رکھے. آمین. تو بس اللہ تعالیٰ کی بس بڑی کرم نوازی ہے. بے شک بے شک. 92 میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا، ماشاءاللہ. یعنی اس اور ملنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں لیٹ ملا. 25 سال ہوئے. اور کن کے ساتھ ملا؟ طارق عزیز، مستنصر طارق ماشاءاللہ اور منیر نیازی ماشاءاللہ. یعنی چاروں جو ہیں کمال نام وہ ان کی ہمیں اس سال ملا. پھر 2004 میں گورنمنٹ نے جہاں میں رہتا ہوں اس سڑک میرے نام لگا دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو گھر کے جو پاس ہے سر جہاں میں جس پہ اچھا جس پہ وہاں تو چلان نہیں ہو سکتا آپ. نہیں وہاں میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ اور بیٹا تیرے باپ کی سڑک جو جس طرح دل کرتا ہے چلاؤ. واہ. تو یہ میں سمجھ یہ بہرحال بہت بڑا آنر ہے سر کہ زندہ لوگوں ہاں، کیونکہ عام طور پہ یہ ہمیں بعد میں یاد آتا ہے. وہ آپ کی زندگی میں یہ ہوا. بہت اچھا. یہ ٹوکن آف ریسپیکٹ ہے. نہیں میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا یار باہر ہوتے تو یہ ہوتا. اچھا ایک اور اسی حوالے سے میں بتاؤں آپ کو، پنجاب کلب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جی. تو میرے پاس پرانی سی پجارو تھی جی. تو میں پارک کر رہا تھا تو ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ اور ایک اس کے ساتھ کوئی صاحب تھے جی. اور جوید تم ہی لا لی بجا. اچھا میں مائنڈ کرنا چاہتا یا میں کوئی بدتمیزی کرنا چاہتا تو میں نے کہا سر میں اگر امریکہ میں ہوتا نا تو میرے پاس جہاز ہونا. بالکل ہونا. کئی جہاز ہوتے. نہیں میں نے کہا لوگوں کے یہاں بھی ہیں اس وقت. تو جب میں واپس آیا نا تو جو صاحب تھے نا ساتھ وہ بعد میں پتا چلا کوئی جنرل ریٹائرڈ تھے. میں کہا ینگ مین تم نے بڑا بہترین جواب ہے. بہترین. میں نے کہا جی بس کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. اچھا ایک اور میں چیز بتاؤں، میں نے آج تک حسد نہیں کیا. سبحان اللہ سر. رشک ضرور کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہے نا ہاں اس کی اب وجوہات جو ہیں ہمیں میں سمجھ آ رہی ایک بیٹھا ہوا تھا تو میں نے شاید ایک سیکنڈ کے لیے میرے ذہن یار اس کو اتنے لاکھ ملتے ہیں تو میں نے شاید تھوڑی سی لائن کراس کی ہوگی رشک سے ہٹ کے. ایک دم چیک لگاتا ہے بندہ. تو میرے جو ساتھ بندہ بیٹھا تھا نا اس نے کہا جاوید جتنا اس کو ملا اس نے اس کا حساب دینا. واہ واہ. تو میں اتنا مطمئن ہو شکر کریں کہ کم کا حساب دینا. یار میں نے تو جتنا مجھے دیا اسی کا حساب دینا ہے نا. ذمہ داریاں میری کم ہیں. واہ. تو یہ جو چیزیں نا یہ اللہ کی بانٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ جی بے روزگاری جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، دشمنوں کو بھی محفوظ کریں. اور میں آج کل نا پریشان ہوں کہ آپ کو پتا ہے کئی میڈیا ہاؤسز بند ہو گئے، تنخواہیں کم ہو گئی، کسی کی آدھی ہو گئی. جی درست ہے. مہنگائی جو ہے وہ اس کی سپیڈ اپنی ہے، کوئی شک نہیں. وسائل لوگوں کے کم ہو رہے ہیں. جی. تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ پاک کوئی ایسا معجزہ کر کہ اطمینان آ جائے لوگوں کو. ایک اس کا حل ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں سادگی. کوئی ایسا لیڈر آ جائے ہماری کہ جو ایران کا ایک صدر جو 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، چھوٹی گاڑی چلاتا تھا. یار کیا ضرورت ہے اتنے پروٹوکول کی خدا کے لیے. ایک میں کہتا ہوں ایک سپائی بھی بہت ہے. درست. ایک موٹر سائیکل بہت ہے. ہمارے ہاں وہی سر دکھاوا اور وہ اتنی بڑی زندگی پتہ نہیں کیوں اتنی بڑی گاڑیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کی سڑکوں میں. نفرت بڑھ رہی ہے لوگوں میں، سائیکل نہیں ہے لوگوں کے پاس.
پتا ہے آپ کو کتنی مہنگی ہوگی یہ جی سائیکل؟ جی جی اور وہ دیکھتے ہیں ادھر سے شوں کر کے وہ کروڑوں کی بڑی کروڑوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں. ڈسپیرٹی تو یہ جو چیز It's ہے worst نا ہے اس وقت. نفرت خلید جو ہے نا یہ کوئی راستہ ڈھونڈے گی. اللہ درست. معاف کرے, اللہ معاف کرے, سول وار نہ ہو جائے, جی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ لوگوں میں بڑا صبر برداشت ہے, لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. کوئی شک نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو صبح اعلان کرے کہ 1 کنال سے بڑا گھر نہیں ہوگا, درست, 1300 سی سی سے بڑی گاڑی نہیں ہوگی, درست, اور شادیوں پہ اسراف نہیں, اسراف کی نمائش کی یہ تو کہتے ہیں نا جی اسلحے کی نمائش, اور میں کہتا ہوں اسلحے کی نمائش کو گولی مارو. یہ جو اسراف کی نمائش ہے, وہ نمائش جو ہے وہ اسلحے سے زیادہ زیادہ تکلیف دیتی ہے, تو ان کے پاس نہیں ہے. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا شادیاں جو ہیں یہ ہم رسول پاک کی حرمت پہ کٹنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن جو وہ کرتے رہے ہیں کہ ہم ان کو جی جی بالکل اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا تھا, بالکل وہ ایک وہ چھال وہ چٹائی سی, اور ہے نا میں کہتا ہوں کہ یہ مشکیزہ تھا. یہ جو ہے نا رسمیں, میں نے کئی ایران میں شادیاں دیکھی. ایران بہت بڑا ملک ہے, تہذیب یافتہ ہے, ان کا ایک اپنا کلچر ہے, پوری قوم ہے. جی بالکل, ایک ڈریس, ایک شکل, یہ قوم ہوتی ہے. جی درست درست. ایک زبان, ایک زبان, ایک گلاس شربت, اور ایک چھوٹا کیک یا آئس کریم کا. اس پہ میں نے شادیاں انجوائے وہ بہت کرتے ہیں, اپنے وہ دوسرے ڈانس کر رہے ہیں, خوشی. دیکھیں خوشی پہ کوئی پیسے نہیں لگتے, اسراف نہیں, اسراف پہ پیسے ضائع ہوتے ہیں. آپ خوشی کریں, درست, بھنگڑے ڈالیں, آپ ڈانس کریں یا جو مرضی کریں, لیکن جو آج کل کا جو ہو رہا ہے نا, یہ یقین مانیں کہ پتہ نہیں کون سا ہمیں لیڈر ملے گا کہ جو سادگی لے آئے, آدھے مسائل ہمارے کم ہو جائیں گے, ہمیں قرضوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ہم جو ہمارے وسائل ہیں اسی میں رہیں. جی درست. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میری ہوش میں نے دیکھا ہے غریب آدمی جو ہے روٹی پہ پیاز رکھ کے نا جی کھایا کرتے تھا, بالکل کھایا کرتے, اور شکر ادا کیا. اور میں پیاز یا گڑ, میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی نہیں ہم نان کباب کھاتے, جی کئی دفعہ میں اس کے ساتھ جو پیاز ہوتا ہے نا میں اس کے ساتھ کھاتا ہوں. کئی دفعہ سوکھے پیاز اور روٹی کے ساتھ اتنا گرم گرم روٹی کے ساتھ اتنا مزہ آتا ہے, اچار کے ساتھ کھاتے ہیں, سالن پکتے ہی نہیں, بالکل کھاتے. تو اب جو ہے, اب میں مرزا صاحب مجھے بتانے میں کوئی تعمل نہیں ہے, 8 لائن بھائی تھے, 1 پاؤ گوشت میں خود لینے جاتا تھا. ایسے ہی ہوتا تھا سر, اور وہ جو کسائی ہے وہ ایسی بوٹیاں بناتا تھا جیسے آرٹسٹ ہے. واہ. اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سکو بالکل ملتا تھا سر, برکت تھی. اب ہم 1-1 کلو گوشت کھا برکت روز آپ محسوس کرتے تھے, دیکھتے تھے. اچھا بیماریاں بھی نہیں تھی, کوئی شک نہیں. میونسپل کمیٹی کی ہوتی تھی وہ شفا خانے, جی ڈسپینسری ہیں, جی, ایک لال شربت کی بوتل ہوتی تھی, گولیاں کی پڑی ہوتی, جی بالکل. اور ٹھیک, کوئی اس پہ ہم نے نہ شناختی کارڈ نمبر دینا, کچھ نہیں, نہ کوئی حوالہ دینا ہے. اس نے جانا ہے تو اس نے پڑیاں اور لال شربت دے دینا. ہم واپس ادھر ہی آئے, درست, سادگی. جب تک ہم ادھر نہیں آئیں گے ہمارے مسائل بڑھیں گے. اچھا سر, ایک مجھے واقعہ کا پتا ہے, وہ ضیاء الحق صاحب نے کسی آپ کے وہ عزیز تھے, انہیں فون کیا اور کچھ کہا تھا کہ جاوید صاحب کو اگر یہ کہہ دیں تو مہربانی. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس حوالے سے میں یہ ثابت کرنے کو شاید ذکر کیا ہو جی جی کہ کتنے پاورفل وہ پریزیڈنٹ. کوئی شک. اور وہ اس کا صرف یہ میں کہوں گا ریکویسٹ ہی کی تھی. ہاں انہوں نے کسی حوالے, بڑی اچھی ریکویسٹ ہے, میں چاہتا ہوں ذرا ناظرین کی دلچسپی کے لیے اگر شیئر ہو. یہ پیغام بتائیں, میرے کانوں میں سے بال جو ذرا کم بنائے. تو یہ جب مجھے کسی نے بتایا, حالانکہ آپ ان کے دانت بھی مجھے یاد ہے اور مونچھیں خاص طور پہ بڑی نمایاں کرتے تھے. نہیں, ان کے چہرے میں کریکٹر بہت تھا. اچھا, میرا ان سے پرسنل میرا خیال ہے 30 سیکنڈ کا یا 2 منٹ کا مڈبیر ہوئی تھی. اے پی این ایس کے جو ہے نا کارٹون وہ
بیسٹ کارٹونسٹ آف اچھا جی صحیح ایوارڈ ہوتا ہے وہ 3 دفعہ مجھے بھی ملے تھے. ماشاء ایک دفعہ میں نے پریزیڈنٹ سے لیا, اچھا جی ضیاء الحق صاحب. یعنی وہ لینا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی آپ کو ایوارڈ دینا ہوتا ہے, اور وہ پلیزنٹری یا جی صحیح. میں ضیاء الحق صاحب سے جب میں نے ہاتھ ملایا نا تو میری جرت نہیں ہوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی. یعنی ان کی جو چہرہ ہے نا تو سنسنی سی دوڑ جاتی تھی. تو دوسرے پھر میں نے لیا جو ہمارے پرائم منسٹر تھے جی, وہ بڑے شریف النفس جنیجو صاحب, انہوں نے مسکرا کے بڑا اچھے طریقے سے کہا. تیسرا میں نے لیا بے نظیر صاحب. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بتایا گیا آپ تو بہت مشہور آدمی. میں ذرا پہلے ٹینس تھا, میں نے کہا ان کو شاید وہ پیپلز پارٹی کے کارٹون یاد نہ ہو. تو میں مسکرا گیا. میں نے ساری یہ جو کیپچر کیا ٹی وی نے خبر نامے میں کہ انہوں نے کوئی مجھ سے بات کی ہے اور میں ہنس پڑا. تو میں نے, انہوں نے سارے نے پوچھا تو رہے ان کے مخالف بھی تو بہت درست. انہوں نے کیا باتیں, میں نے کہا یار بات سنو. انہوں نے کہا کہ میں یہ تو مجھے جانتی نہیں, تو میں تو ڈر رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو حالات ہے. تو وہ اردو کو ذرا, ان کی جو تقریر بھی میں نے دیکھی تھی رومن انگلش میں. اچھا نہیں پڑھ سکتی. تو باقی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کارٹونوں کے بڑے میرے پسند کرتے تھے, کیونکہ ان کا جو میں کارٹون بناتا بڑا گول مول اور یہاں پہ ڈمپل. تو باقی جو ہیں وہ تو اپنے پتہ نہیں کیوں ایگزیجریٹ کرتے. اچھا سر, ابھی ضیاء الحق صاحب کا آپ نے کہا کہ ان کے چہرے میں ایک کریکٹر تھا. کیا چیز ہوتی ہے کارٹونسٹ کے لیے جو اسے مجبور کر دیتی ہے؟ ایک تو تھے نا وہ کا عہدہ ایسا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان, اس کے علاوہ اگر کوئی عام شخصیت, عام لوگ, آپ کئی دفعہ اداروں کے سربراہوں کو آپ کرتے رہے ہیں. جب کوئی ادارے کا سربراہ, مثلاً امریکہ میں جب کوئی پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوتا ہے نا تو کارٹونسٹ ان کے وہ شروع کر دیتے ہیں درست پریکٹس کہ ماتھا بڑا کرنا ہے, ناک بڑی کرنی ہے, ٹھوٹی. ہاں نہیں, آپ نہیں کرتے. اچھا, میں جو آپ اس کو بہتر کرنے میں دیتے ہیں قسم سے. تو اس میں یہ ہے کہ میں خوش ہوتے ہیں. اپنا جو کارٹون میں نے پہلا بنایا نا نواز شریف صاحب کا, اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھے. وہ سمپل ایک ڈائریکٹر تھے. تو میں کتاب ایک میری چھپ رہی تھی کرکٹ ان کارٹونز. تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ نواز شریف صاحب کرکٹ کے بڑے شوقین. تو میں نے ان کا بھی انگریزی کی کتاب تھی تو میں نے فٹ کر دیا بڑی خوبصورت کٹ میں. تو وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ہٹ ہو گیا تو بس, تو فون آنے شروع ہو گئے. تو اس طرح وہ جو ہے, تو بہرحال وہ جو ہے نا کارٹون جو میرا آتا تھا نا ان دنوں میں, تو وہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوتا تھا. پیپلز پارٹی والے مجھ سے ناراض ہوتے تھے کہ یار تم بنا رہے ہو. میں نے کہا یار وہ تو بندہ ہی اتنا اچھا ہے, وہ جب بھی ملتا ہے نا اتنی ان کے پذیرائی کے ساتھ ملتے ہیں کہ بندہ آرٹسٹ کو کیا چاہیے, اس کے لیے تو آکسیجن چاہیے, کوئی شک نہیں. اور وہ اتنے اچھے طریقے سے کرتے تھے کہ وہ بیٹری پورا سال چلتی. تو بہرحال جس طرح آپ نے وہ ماشاء اللہ کا حوالہ دیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انتظار ہوتا تھا روز, اور خاص طور پہ چھٹی یا اتوار والے دن. جی ایک اخبار والا اگر لیٹ ہو گیا بیچارہ تو میرے لیے عذاب ہی ہوتا تھا. میرے سارے چچا جان جو تھے, یار اس سے پتہ کرو, ہم سامنے دیکھو, اور یار اس دکان پہ آگے ہوگا. سب سے پہلے آنیسٹ ٹو گاڈ کوئی چیز دیکھی جاتی تھی وہاں کا کارٹون دیکھا جاتا. پتہ ہے کیا, جنگ اخبار جو تھا نا لاہور کا, جی بڑا اسپیشل ایڈیشن, کوئی شک نہیں, اس میں فرنٹ پیج پہ کارٹون آتا تھا. بالکل صحیح. تو فرنٹ پہ کارٹون, اور میرا کارٹون بھی ذرا 2 کالم کا ہوتا ہے نا, تو ویزیبل ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو بس ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ادارہ دیا جس کی سرکولیشن ایک وقت میں 10 لاکھ کاپیاں چھپتی تھی سارے ایڈیشنوں کی ڈال میں. ایک طرف جنگ اور ایک طرف ساری پاکستان کے اخبارات. بالکل صحیح ہے. تو بس ہم نے اسی ادارے کی ماشاءاللہ میں نے چھوڑا ہی نہیں. پہلے دن سے نکلا جنگ لاہور سے تو میں اس کے ساتھ ہوں. تو بڑی آفریں آتی, میں کہتا ہوں نہیں یار
جو یہ اچھے لوگ وہ آپ کی اپروچ کمرشل نہیں ہے نا سر، کمرشل نہیں تو اس لیے تو صرف ڈر لگتا ہے بجلی کا بل دینا ہوتا ہاں ہے تو اس کے لیے- وہ تو سب کو ہی لگتا ہے، وہ سب کو ہی لگتا ہے۔ اچھا سر، کوئی ایسی چیز جو پیچھے آپ مڑ کے دیکھے ہو آپ نے، یار یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، یا یہ مجھے ضرور کرنی چاہیے تھی، میں نہیں کر سکا کسی وجہ سے؟ اچھا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ میں کہتا ہوں جو بھی ہوا بہترین ہوا ہوا۔ بہتر ہوا، واہ، اینڈ ریزلٹ جو ہے نا واہ، واہ۔ وہ یہ دیکھیں آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی کو جو بھی پروفیشن میں آئے، پہلے 8-10 لوگوں میں اس کا نام ہو، جی درست، چھوٹا سا اچھا آرام دہ گھر ہو، بے شک، ایک چھوٹی سی یا پھر بھی آرام ہو۔ دہ گاڑی ہو، صحیح، اولاد اچھی ہو، بیگم اچھی ہو، تو اس سے علاوہ کس چیز کی خواہش ہے؟ میں واہ کہتا ہوں واہ لوگوں کو صحیح۔ لالچ بالکل نہیں۔ واہ، ماشاءاللہ، یہ اللہ کا خاص کرم ہے سر آپ پہ۔ تو بیٹے میں یہ آئی سر چیز؟ نہیں نہیں، تھوڑی بہت بھی نہیں تھوڑی بہت تو ہوگی۔ ہوگی۔ ایک دفعہ اس نے کوشش کی تھی تو چڑیاں بنائی اس نے کتاب دیکھ کے، وہ اتنی خوبصورت تھی، میں نے وہ فریم کرا لی، تو پہلے فریم کیا کرایا وہ چھوڑ ہی گیا، اس نے کہا میں تو آرٹسٹ بن گیا۔ اچھا، تو آپ نے بتایا 8 بہن بھائی تھے ماشاءاللہ، آپ کے علاوہ کسی اور میں یہ یا کوئی اور مطلب آرٹسٹک کوالٹی جیسے میرا painting؟ خیال ہے کہ جو جہاں تک ہینڈ رائٹنگ ہے نا، جی، وہ ہمارے سارے بہن بھائیوں کا خوبصورت۔ واہ، میرے والد چونکہ کیلیگرافس جموں میں، درست درست، وہ ان کا مہاراجہ کے پریس میں چیف کیلیگرافس تھے، اتنی خوبصورت ان کی واہ، لکھائی تھی۔ واہ، وہ میری وہ مضمون، وہ نہیں ہوتے جی، کاپیاں جی، خاکی کاغذ، جی جی جی، جب ہم کر کے تو اس کے اوپر وہ پھر لکھتے تھے بالکل صحیح، قسمت، واہ، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بری کے رحمت کرے۔ بہت آمین ثم آمین۔ سر بہت لطف آیا، بہت لطف آیا، آپ تشریف لائے، اس کے لیے شکریہ جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا اور معمولی لفظ ہے، اور شکریہ اس لیے بھی نہیں ادا کرنا ہم نے کہ ہم نے آپ کو آئندہ بلاتے رہنا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔